सलाम। मौला हुसैन सरकार फरमाते हैं, ये मेरा इश्क है जो लहू बन के तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। रहे सलामत ता क़यामत, रहे सलामत ता क़यामत, रहे सलामत इश्क हुसैनी, रंग वफा दिखलाता है। रहे सलामत ता क़यामत, रहे सलामत ता क़यामत। वरना कौन किसी की खातिर अपना खून बहाता है। रहे सलामत ता क़यामत, रहे सलामत ता क़यामत, रहे सलामत इश्क़ हुसैनी, रंग वफ़ा दिखलाता है। रहे सलामत ता क़यामत। ये काले कपड़े जो ज़ेबे तन है, इश्क़ हुसैनी की है दलील। झूले हमारी ताज़ियादारी, सीना ज़नी पानी की सबील। पहले अज़ा को ये तहज़ीब क्या चाहते हैं, क्योंकि जो हुसैन का चाहा हुआ है वो खुदा का चाहा हुआ है। यही वजह है कि सिर्फ करबला के मैदान में ये सूरमा जाबाज ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी कुर्बानी को इस तरह से पेश किया कि जब आखिरी वक्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे मुजाहिद अली असगर को अपने हाथों पर लिया है और करबला की जलती हुई रेत पर लाकर रखा है कि ऐ जालिमो, तुम्हें यकीन नहीं आता कि हुसैन, ऐसा ना हो तुम ये समझो कि अली असगर के बहाने से पानी पी ले, तो लाओ मैं अली असगर को इस जलती हुई रेत पर रख देता हूँ। अली असगर को करबला की वो जलती हुई रेत, वो तपता हुआ सहरा कि जहां पर रावी कहता है कि अगर लावे को फेंक दिया जाए तो वो भुन जाए, वो कोमल सा बदन, वो फूल सा बदन, अली असगर सा बदन। एक मर्तबा जैसे ही इमाम हुसैन ने अली असगर को रखा है, उधर किसी के दिल पर जब कोई असर नहीं हुआ तो इमाम हुसैन ने दौड़कर अपने नन्हे शिशमाहे मुजाहिद को आगोश में उठाकर कहा, अली असगर, इनके ऊपर अब कुछ असर होने वाला नहीं है। मेरा नन्हा अली असगर, ये कोमल बदन, ये फूल सा बदन कहीं कुमला ना जाए। हाँ आजादारों, ये करबला तपती हुई रेत का नाम है जहां पर लाशें पड़े हुए हैं। हुसैन ने शहादत पेश किया, लेकिन हाँ आजादारों, आज उन्हीं की याद में पूरी दुनिया में गम मनाया जाता है। कोई जंजीर का मातम करता है, कोई कमे का मातम करता है, हाँ तो कोई सीने पर हाथ मारता है, कोई सर पे हाथ मारता है, कोई आग पर चलकर ये बताता है, मौला या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूज़ा माकुम, काश अगर हम करबला के मैदान में होते तो हम आपकी नुसरत के लिए आमादा होते। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ मौला, वो आग तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, उस माहौल को तो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, हाँ लेकिन हाँ इतना जरूर है, हम आग पर चलकर आपकी नुसरत का वादा करते हैं कि मौला जब तक जान में जान है हम आपकी नुसरत के लिए आमादा है। नहीं पता, शायद यही वजह है कि जब आका हुसैन की शहादत हो गई, रेगे करबला पर हुसैन का जिसमें नाज़नीन पड़ा हुआ है। आज़ादारों, उधर से जालिम ने एक आवाज दी, उमर साथ कहता है, तुम में कौन है कि जो हुसैन के लाशे को पामाल करे। आज़ादारों जानते हैं, रावी कहता है कि हुसैन के लाशे को पामाल करने के लिए अरब के उन घोड़ों का इस्तेमाल किया गया जिनकी टापें कई सौ वजन के बराबर हुआ करती थी। नाले
کسی گئی، ان گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ادھر کسی نے آ کے زینب کے کان میں خبر دی، زینب تمہارے بھیا کی اب خیر ہو۔ زینب نے کہا آخر ہوا کیا ہے؟ آواز آئی اے زینب، پسر سعد نے حکم دیا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ ایک مرتبہ در خیمے پہ ایک بہن آ کر کھڑی ہو گئی، آواز دی پسر سعد، ارے یہ نبی کا نواسا ہے، بطول کا بیٹا علی کا جایا ہے۔ لیکن ظالم نے کوئی نہ سنا، عزاداروں گھوڑوں کو دوڑایا گیا، گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اس میں ایک ظالم خود بیان کرتا ہے کہ جب ہم حسین کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے تو گرم ریتوں سے حسین کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو، ادھر حسین کا لاشا پامال ہوا، ادھر شام غریب آئی، ایک ننھی سی بچی آواز دیتی ہوئی نشیب کی طرف، اے بابا سکینہ کو نیند نہیں آتی، بابا سکینہ کو بلا لو۔ اب راوی کہتا ہے ہمیں نہیں پتا سکینہ نے بابا کو پہچانا یا بابا نے سکینہ کو بلایا۔ آزادارو، اتنا ضرور ہے جب سکینہ بلا رہی تھی، ایک مرتبہ نشیب سے ایک یہی آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، میری لال سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ اے عزادارو، سکینہ نے آواز کو سنا، بے سر لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر سکینہ باپ کا لاشا پہچانے تو کیسے؟ ایک مرتبہ اسی لاشے بے سر سے آواز آئی، اے سکینہ تیرا بابا یہاں ہے۔ جیسی سکینہ نے آواز کو سنا نا، سکینہ دوڑتے ہوئے بابا کے سینے پہ جا کے چپ گئی، اے میرے بابا آپ کو پتا ہے سکینہ کو نیند نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جائے۔ بس عزاداروں، میں نے مصائب تمام کیے، بس ایک جملہ ہم آنکھ کا ماتم کرتے ہیں نا، شاید یہ وہ یاد ہو کہ جب سکینہ کو زینب جلے ہوئے خیام کی کناتوں کے پاس پہنچی ہے، مولا سجاد کہتے ہیں ان جلی ہوئی کناتوں پہ بیبیاں بیٹھی ہوئی ہے، بے مقنع چادر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ظالم خود کہتا ہے کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی نا، ہم ہاتھ میں آگ لیے ہوئے خیام حسینی کی طرف پہنچے تاکہ خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ خیمے لوٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ اے عزاداروں، نہیں پتا زینب کا کیا حال ہوا، کلثوم کا کیا حال ہوا، لیکن جب چادر چھن گئی، خیمے لوٹے جا چکے۔ ایک مرتبہ ظالموں نے خیمے میں آگ لگائی، ایک خیمے میں سید سجاد بستر پہ لیٹے ہوئے۔ عزاداروں، خیمے جلنے لگے، زینب سید سجاد کے بستر کے قریب آتی، بیٹا سجاد اٹھو، خیمے جل گئے، ہماری ردائیں چھن گئی، مال و اسباب لٹ گیا، کہو کیا کرے، آگ میں جل جائے یا باہر نکلے۔ سید سجاد نے آنکھوں کو کھولا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ عزاداروں، نہیں پتا زینب نے کس طرح سے خود کو باہر نکالا، لیکن راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا ایک ضعیفہ خیمے سے نکل رہی ہے جس کی پیٹھ پر ایک بیمار ہے۔ زینب سجاد کو بچا کے نہیں لا رہی ہے، بلکہ سجاد
سجاد کو نہیں بلکہ زینب پوری امامت کو بچا کے لا رہی ہے۔ شاید زینب نے کہا بھیا تجھ سے آخری وقت میں کیا ہوا وعدہ زینب نبھا رہی ہے، اے بھیا میں سجاد کی حفاظت کروں گی۔ انہی جلتے ہوئے شعلوں سے زینب نے سجاد کو نکالا، شاید شام غریبہ میں، اسی لیے سجاد نے فرمایا میری پھوپھی زینب اب اتنا ٹوٹ چکی تھی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری پھوپھی نے بیٹھ کر نماز پڑھا ہو۔ آج جب شام غریبہ ہے زینب کو دیکھا بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہے، وہی جلی ہوئی قناتیں ہیں، وہی جلا ہوا جھولا، رباب کیا حال ہے۔ ام کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمخدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني أما بعد فقد قال الله عز وجل ما أعج لك عن قومك يا موسى صلوات على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اس مدرسہ آزاد کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد حیدریہ عزیزان گرامی قدر اس مختصر سے ذکر کے لیے اپنے مختصر سی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے بہت زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینی آپ حضرات فرش پر آ جائیں اور یاد رکھیے کہ یہ مجالس ماتم کا مقدمہ ہے اور بہرحال مجلس سن کے پھر آپ ماتم میں شریک ہوں گے تو وہ ماتم یقیناً با معرفت ماتم ہوگا تو بہرحال عزیزان گرامی قدر ہم نے آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ مبارک طٰہٰ کی ایک آیت کا ایک جز ہے ایک منظر ہے جسے قرآن نے بیان کیا آپ ماتم سید الشہداء کے لیے جمع ہوئے ہیں بس چند جملے ہیں اور تاکہ اس ذات کا عرفان ہو اس ذات کی معرفت ہو کہ کس کا ماتم کرنا ہے اور کس کا ذکر کرنا ہے تھوڑا سا عرفان حسین ہو تاکہ عظمت شعائر حسینی سمجھ میں آئے تاکہ عظمت ماتم حسین سمجھ میں آئے تاکہ عظمت زیارت حسین سمجھ میں آئے آیت ہے قرآن مجید سورہ مبارک طٰہٰ آپ دیکھ سکتے ہیں خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ سے ایک سوال کیا جسے قرآن نے نقل کیا اب یاد رکھیے قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے قرآن is not a book of history قرآن ہدایت کی کتاب ہے اگر کوئی وہ واقعہ پاسٹ کا ماضی کا بیان بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہدایت چھپی ہوتی ہے خدا بند عالم ایک منظر بیان کر رہا وہ منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں اور جلدی جلدی جا رہے ہیں
देखिए आयत है, रवायत नहीं है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, खुदा का बयान है, खुदा का फरमान है। हजरत मूसा अपनी कौम को छोड़ के तूर पे जल्दी जल्दी जा रहे हैं। खुदावंद आलम ने उनसे सवाल किया, और सवाल यह है कि मा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा आप जो अपनी कौम को छोड़कर आ रहे हैं तो ये जल्दबाजी कैसी, ये जल्दी कैसी, ये जल्दी जल्दी तूर पे आना क्यों? जवाब दिया हजरत मूसा ने, उस जवाब को भी कुरान ने नकल किया। हजरत मूसा ने फरमाया कि वह अजल तो इलई का रब्बिल तरदा, ऐ मेरे परवरदिगार मैं ये उजलत इसलिए कर रहा हूं, मैं ये जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूं ताकि तू मुझसे राजी हो जाए, ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। ये मूसा है जो नबी है, जो रसूल है, जो कलीम खुदा है, और मूसा की ख्वाहिश ये है कि खुदा मूसा से राजी हो जाए। कुरान मजीद ये मंजर बयान करके हमें समझा रहा है, सिर्फ मूसा ही नहीं बल्कि आप कायनात में जिस इबादत गुजार से भी सवाल कीजिए वो यही जवाब देता हुआ नजर आएगा, भाई नमाज़ें पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? तो कहेगा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। गर्मी के मौसम में रोजे रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो? इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। साल जो तुमने मेहनत की पाई पाई जमा की है, वो पाई पाई लगाकर तुम जो है वो हज पे जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? साहब हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। साल भर जो जमा किया है, एक मुअय्यन तारीख पे उसका 5वां हिस्सा खुर्स पे निकाल रहे हो तो क्यों निकाल रहे हो? ताकि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। यानी एक बात समझ में आई कि नमाजियों की ख्वाहिश है कि खुदा राजी हो जाए, रोजेदारों का अरमान है कि खुदा राजी हो जाए, हाजी चाहते हैं कि खुदा राजी हो जाए, नमाजी चाहते हैं कि खुदा राजी हो जाए। अल मुख्तसर ये कि जो भी जिस इबादत में लगाए वो इसीलिए उस इबादत में मसरूफ है ताकि उसका खुदा उससे राजी हो जाए। मूसा, हम आप क्या हजरत मूसा के लिए कुरान कह रहा है कि मूसा की यही ख्वाहिश है कि वजिल तो इलैका रब्बिल तरजा, ऐ मेरे परवरदिगार इसलिए उजलत कर रहा हूं ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। वो मूसा थे मूसा कि जिनकी बात आई तो मूसा तमन्ना करते हुए दिखे कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। और ये मोहम्मद है, मोहम्मद ये हमारे नबी हैं कि जब इनकी बात आई तो वही कुरान कह रहा है बला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ हमारे हबीब अनकरीब आपका पालने वाला आपको वो कुछ अता कर देगा कि आप उससे राजी हो जाएंगे। ये हमारे रसूल का मर्तबा है कि उनके लिए कहा गया कि अनकरीब आपका पालने वाला आपको वो कुछ अता कर देगा कि आप उससे राजी हो जाएंगे। अजीजान गिरामी के हमारे नबी हैं कि जिनके लिए कहा कुरान ने कि अनकरीब आपका पालने वाला आपको वो कुछ अता कर देगा कि आप उससे राजी हो जाएंगे। हुसैन इसी नबी की आगोश के पले है। जब इस नबी की आगोश के पल्ले हैं तो फिर यकीनन हुसैन के रगों में उसी नबी का खून दौड़ रहा है। हुसैन अपने आप में उसी नबी के वारिस हैं, उसी नबी के मसनद नशीन है, उसी नबी के वारिस दस्तार है जिसके लिए कुरान ने कहा कि वल्ला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। जब हुसैन उसी नबी के वारिस हैं तो फिर क्यों ना वही कुरान उसी हुसैन से बरोज़े आशूरा पुकार के कहे कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट आ अपने रब की जानिब, तेरा परवरदिगार तुझसे राजी है, तू भी अपने खुदा से राजी है। एक सलावत पढ़ें आप हज़रात मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अच्छा अब जरा गौर फरमाइए आप हज़रात की ये जो आयत है सूरह मुबारक फज्र से इसका ताल्लुक है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। ये किसी खतीब ने ये नहीं कहा कि आयत सैयद शुहदा के लिए, किसी जाकिर ने नहीं कहा, किसी खतीब ने नहीं कहा, बल्कि ये कहने वाले कौन? आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी तक ने इस रवायत को नकल किया। उसके अलावा मुतकद्दमीन ने कितने ही उलमा है कि जिनके हवाले दिए जा सकते हैं कि हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, इमाम शशम ने फरमाया कि तुम अपनी नमाजों में सूरतुल हुसैन की तिलावत क्यों नहीं करते? तवज्जो फरमाइएगा, इमाम शशम के जुमले। इमाम ने फरमाया तुम अपनी नमाजों में हुसैन वाले सूरे की तिलावत क्यों नहीं करते?
راوی نے کہا کہ مولا قرآن میں 114 صورتیں 114 سورے ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا. سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, سورہ کوثر ہے, سورہ قدر ہے, ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ کوئی سورہ حسین بھی ہے, سورۃ الحسین بھی ہے. امام نے فرمایا سورہ فجر سورۃ الحسین ہے, سورہ والفجر سورۃ الحسین ہے. کیوں کہ اس لیے کیونکہ سورہ فجر میں یہ آیت ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. عجیب بات کہی ہے امام نے. میں اس بات کو آپ کی خدمت میں نقل کرنے سے پہلے ذرا ایک بات عرض کروں تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے. امام نے فرمایا, اب وہ امام کے قول کو نقل کرنے سے پہلے ذرا ایک بات سمجھ لیجیے. جب ہم کہتے ہیں مؤمن, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, جب ہم کہتے ہیں مومن تو کائنات میں پہلے مومن 14 ہے. ان کی محبت ہمیں بھی مومن بنا دیتی ہے. بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا. جب ہم کہتے ہیں لفظ مومن تو پہلے مومن 14 ہے, ان کی محبت ہمیں بھی مومن بنا دیتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نمازی تو کائنات میں پہلی نماز پڑھنے والے وہ 14 ہیں, ان کی محبت میں ہماری نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں تسبیح تو کائنات میں پہلی تسبیح کرنے والے وہ 14 ہیں, ان کی محبت میں ہماری تسبیح و تقدیس بھی قبول ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں روزہ دار تو کائنات میں پہلے روزہ رکھنے والے وہ 14 ہیں, ان کی محبت ہمیں بھی روزہ دار بنا دیتی ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں مومن تو کائنات کے پہلے مومن 14 ہیں, ان کی محبت ہمیں بھی مومن بنا دیتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نمازی تو کائنات کے پہلے نمازی 14 ہیں, ان کی محبت ہمیں بھی نمازی بنا دیتی ہے. جب ہم کہتے ہیں روزہ دار تو کائنات کے پہلے روزہ دار 14 ہیں, ان کی محبت ہمیں بھی روزہ دار بنا دیتی ہے. جب ہم کہتے ہیں عبادت گزار تو کائنات کے پہلے عبادت گزار 14 ہیں, ان کی محبت ہمیں بھی عبادت گزار بنا دیتی ہے. ان کی محبت ہمیں عبادت گزار بنا رہی ہے. ان کی محبت ہمیں یاد رکھیے گا, ان کی محبت ہے کہ جو عبادتوں کو عبادت رہنے دے رہی ہے. اسی لیے تو آپ کے امام, میں اس ارشاد کی طرف آ رہا ہوں لیکن ذرا یہ ارشاد بھی سنتے چلیے. اسی لیے امام ششم نے, ان کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حسین ابن عبد الرحمن, امام ششم نے حسین ابن عبد الرحمن سے فرمایا یا حسین لا تستغسر مودتنا فانها من الباقیات الصالحات. اے حسین دیکھو ہماری مودت کو کم نہ جاننا, ہماری محبت کو مودت کو کم نہ سمجھنا, اس لیے کیونکہ یہ باقی رہ جانے والی نیکیوں میں سے ہے, یہ باقی رہ جانے والی عبادتوں میں سے. عزیزان گرامی وہ یاد رکھیے, وہ 14 مومن ان کی محبت ہمیں بھی مومن بنا دیتی ہے. وہ 14 نمازی ان کی محبت ہمیں بھی نمازی بنا دیتی ہے. وہ 14 عبادت گزار ان کی محبت ہمیں بھی عبادت گزار بنا دیتی ہے. ویسے ہی جب ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ تو کائنات میں نفس مطمئنہ کے اعلیٰ ترین مصداق مولا حسین, توجہ, اعلیٰ ترین مصداق مولا حسین. لیکن آئیے امام ششم کے ارشاد کی طرف. امام نے فرمایا یہ جو آیت ہے نا نفس مطمئنہ, امام نے فرمایا اس آیت سے مراد حسین اور حسین کے شیعہ ہیں. توجہ توجہ بہت توجہ, اس آیت سے مراد حسین اور حسین کی شیعہ. کیا مطلب حسین کی شیعہ ہے؟ مومن پہلے وہ, ان کی محبت ہمیں بھی مومن بنا دیتی ہے. عبادت گزار پہلے وہ, ان کی محبت ہمیں بھی عبادت گزار بنا دیتی ہے. تسبیح کرنے والے وہ, ان کی محبت ہمیں بھی تسبیح کرنے والے بنا دیتی ہے. تحلیل کرنے والے وہ, ان کی محبت ہمیں بھی تحلیل کرنے والا بنا دیتی ہے. ویسے ہی نفس مطمئنہ کی حقیقت وہ, لیکن ان کی محبت مرتے مرتے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی نفس مطمئنہ بنا دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد. ان کی محبت, اچھا یہ بات میں نے جان بوجھ کر یہ جملہ کہا ہے, مرتے مرتے ہمیں نفس مطمئنہ بنا دیتی. کیا مطلب مرتے مرتے ہمیں نفس مطمئن؟ آپ جتنی روایات اٹھائیے, آپ تفسیر برہان پڑھیے, تفسیر قمی پڑھیے, تفسیر نور الثقلین پڑھیے, جتنی تفاسیر آپ دیکھیے, اس آیت کی تفسیر میں آپ کو ملے گا سید الشہداء, تو سید الشہداء ہے, ان سے پکار کے کہنے والے نے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ان کے چاہنے والوں کے لیے, سید الشہداء سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کے لیے آپ کو یہ روایات ملیں گی کہ مرتے وقت جو حسین کا چاہنے والا ہے, حسین تو حسین ہے, حسین سے محبت کرنے والا ہے, سید الشہداء کا عزادار ہے, جب وہ مرتا ہے تو اس سے بھی کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ.
سید الشہداء سے محبت، یہ اس بات کو کیسے سمجھیں؟ مجھ جیسا نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے اطمینان والا نفس، اطمینان والا نفس۔ کیسے ہم جیسے گنہگار، کیسے ہم جیسے گنہگار نفس مطمئنہ، یہ امام صادق کیوں فرما رہے ہیں؟ ائمہ معصومین مرتے وقت ہم جیسے گنہگار ہو جائے، جب اس کے پیچھے کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے نا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً حسین کتنا بڑا کریم ہے، اور اس کرم کی واقعاً کوئی انتہا نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ مطلب اطمینان والا نفس۔ ذرا قرآن سے پوچھیے اطمینان ملتا کیسے؟ مرتے وقت جتنی روایات مومن کے سلسلے میں وہ مرتے وقت کی ہے کہ مرتے وقت مومن نفس مطمئنہ، مومن نفس، حسین کا شیعہ نفس مطمئنہ، حسین کا عزادار نفس مطمئنہ، حسین کا مومن نفس مطمئنہ۔ یہ موت کا مومن کے نفس مطمئنہ ہو جانے سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ یہ اطمینان ملتا کیسے؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے ایک منظر بیان کیا، اور وہ منظر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ہے۔ اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم ہے جو اپنے پروردگار سے پوچھ رہے رب ارنی کیف تحیی الموتى، قرآن ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے میرے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے؟ میرے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ خدا نے کہا ولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے لیے اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ کیسے اطمینان ملے گا؟ رب ارنی، میرے پروردگار مجھے دکھلا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی ایک بات قرآن نے ہمیں سمجھائی، حضرت ابراہیم کے واقعے نے ہمیں سمجھائی کہ جس چیز پر ایمان ہو اگر اسے دیکھ لیا جائے تو ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ جس چیز پر ایمان ہو اگر اسے نظروں سے دیکھ لیا جائے تو ایمان اطمینان میں۔ اب سمجھ میں آیا نفس مطمئنہ جو مومن کو کہا جا رہا ہے وہ وقت موت کیوں کہا جا رہا ہے؟ وقت موت کیوں مومن کا نفس مطمئن نفس ہو رہا ہے؟ قرآن نے حضرت ابراہیم کے واقعے میں بتا دیا جس چیز پر ایمان ہو اگر اسے دیکھ لیا جائے، اگر اسے دیکھ لیا جائے تو ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ اگر دیکھ لیا جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے تو ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا موت کے وقت مومن کا نفس مطمئنہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ مومن کو جس پر پوری زندگی ایمان تھا، امیر المومنین نے یہی تو کہا تھا حارث حمدانی سے، یا حارث من جمت یرنی، اے حارث جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مرتے وقت مومن کا نفس مطمئنہ کیا ہو گیا ہے؟ جس چیز پر ایمان ہو اگر اسے دیکھ لیا جائے تو ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی جب کل ایمان سرہانے آ جاتا ہے، مومن علی کا دیدار کر لیتا ہے، ارے قربان ہو جائیے اس علی پر جس علی کی ایک زیارت مرتے وقت مجھ جیسے گنہگار کو بھی نفس مطمئنہ بنا دیتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد۔ ایک مل جل کے صلوات۔ ابھی بھی اللہ نے نہیں ہوا، کیوں؟ کا وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا، ساتھ دینے بات تمام ہو گئی، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وہ کچھ دے کر مجھے بچایا۔ حق تو یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، لیکن ایک حکومت میں بلا مدنی، لیکن یہی جملے، ایک حکومت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو آج کے بعد سے حکومت میری رہے گی، سکہ اس جوان کے نام پہ چلے گا۔ یہ واقعہ وہ عالم دوسرے عالم سے نقل کر کے کہتے اب سمجھ میں آیا حسین کی زیارت میں یہ اجر و ثواب کیوں، حسین کی مجلس کا یہ اجر کیوں، حسین کی
حسین نے اپنا سب کچھ دیکھ کر اس کا کلمہ بچایا ہے، اس کا دین بچایا ہے، عقیدہ توحید بچایا ہے، عقیدہ توحید بچایا۔ تو اب جو معاملہ وہاں تھا وہی معاملہ یہاں ہے۔ کیا عاشورہ سن 61 ہجری کے بعد جو معاملہ وہاں تھا وہی معاملہ یہاں؟ حکومت تو بادشاہ کی رہی مگر سکہ اس جوان کے نام پر چلنے لگا۔ اب سمجھو کہ عزاداری کا یہ عزل کیوں، زیارت کا یہ زوال کیوں؟ عاشورہ سن 61 ہجری کے بعد خدائی تو خدا کی ہے مگر سکہ میرے حسین کا چل رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھ رہے ہیں۔ جب نقل کیا تو مجھے خدائے فضل لذت ابیر یاد آئے اور ان کے مشہور زمانہ مصریں اور یہ مصریں بھی بلکہ پھر جب نقل کیا تو میں نے کہا یاد کیا یہ وہ مصریں جو بچوں کو یاد کرانے والے، یاد کرنے کو بھٹی میں کھلا دینے والے مصریں کہ سرکار ابیر نے یہ جو ہمارے قوم کے نوجوان یہ بچے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، دنیائے بے ثبات کا ان سے ثبات ہے، بے عیب حق کی ذات ہے یا ان کی ذات ہے؟ عقیدہ عصمت کو کس خوبصورتی سے پیش کیا ہے، بے عیب حق کی ذات ہے یا ان کی ذات ہے؟ ان کا کہا کلام مجید ایک بات ہے، ان کا کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، دنیائے بے ثبات کا ان سے ثبات ہے، بے عیب حق کی ذات ہے یا ان کی ذات ہے؟ ان کا کہا کلام مجید ایک بات ہے، اس منزل نیاز کا سالک حسین ہے اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ علی گاہ میں گرامی صورت کی جو حسین اتنا معظمت ہے، حسین نے شاعر کیا وہ نبی کو آیت اللہ وحید پریشانی تو وہ مشہور زمانہ جملہ ہے اور وہ یاد بھی ہونا چاہیے شاعر حسینی کے حوالے سے وہ مشہور زمانہ کی یہی عزا ہے، یہی سید الشہداء ہے جنہوں نے دین کو برقرار رکھا ہے۔ اور مانا جس میں شاعر حسینی کے خلاف ایک حرف بھی بولا اس نے رسول اللہ کی کمر توڑ خاتم النبیین کی کمر کو شکستہ کر دیا۔ عزیزان گرامی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج جو ہم دیندار ہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے دیندار ہیں کہ ہم اشیاء سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہی سید الشہداء کی محبت ہے تو ہمیں جہاں سے مجھے شروع کے لیے تمام ہوئی انہیں کی محبت وہ مومن، ان کی محبت میں ہم بھی مومن ہوں، وہ عبادت گزار ان کی محبت میں ہم بھی عبادت گزار۔ بہرحال کہ ان کی محبت کے کمالات اسی لیے امام ششم نے فرمایا تھا وہی حدیث یا ہوتا ہے لا تستبصر مودتنا، ہماری مودت کو کم نہ جانو، ہماری محبت ہر چیز اپنی جگہ ہے کہ ہماری محبت کو کم نہ جانو، فإنها من الباقیات الصالحات، اس لیے کہ یہ محبت باقی رہ جانے والی نیکیوں میں ہے۔ اللہ کے گرامی کو تمام ہو گئی۔ سید الشہداء مولا حسین آپ اس روح سے کبھی سوچیے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہیں آپ کو دیکھ کر کہ بس رو دو رلا دو، اچھا رو نہیں سکتے تو رونے جیسے صورت بنا دو، ہم اجر کریں گے، ہم ثواب دیں گے، یا نظر تبیدی کے مثل یا عشق ریاضی کی یہ قیمت ہے بہشت، دعوے غم شہ سینے کے گل ٹوٹے ہیں، کیا کیا غم سرور کے مزے لوٹے ہیں، یا عشق ریائی کی یہ قیمت ہے بہشت۔ کہنے میرا خدا جبری نے کہا تھا موتی ہیں، میرا مفرد مجھے نہیں آتا لیکن مفہوم اس کو کہ موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں،
سرکار کبیر نے کہا تھا کہ ناش کے ریائی کی قیمت ہے بڑے موتی سچے ہیں جوہر جھوٹے ہیں. ردا دو, ایک شعر پڑھ دو, خود رو دو, ایک آدمی کو ردا دو. ایک آدمی نہیں رو رہا, رونے جیسے صورت بنا دو, ہم اجر دیں گے, ہم سماج دیں گے. اب ذرا سوچیے, خدا جانے ان ملائم نے مولا حسین پر ایسے کون سے ظلم بنائے, کتنا رونے کا ارمان. رولا تو ہم اجر دیں گے, رو لو ہم ثواب دیں گے. رونے جیسے صورت بنا, صورت بنا. اب کبھی ٹھنڈ دماغ سے کبھی خالی بیٹھ کے سوچیے گا اس جملے میں سید الشہداء کے کتنے بڑے مسائل چھپے ہیں. وہ کون سے ظلم ہوئے ہوں گے حسین پر, اس سیدہ کو اتنا ارمان ہے کہ کوئی رو دے, زینب کو اتنا ارمان ہے میرے بھائی کا کوئی ماتم کر لے, کوئی رو دے. نہیں رو سکتے, رونے جیسی صورت بنا لے. ہماری بارگاہ سے آئے ہوئے, ہماری بارگاہ سے آپ کبھی فائدت ہے آپ معلوم کریں گے. بڑے ارمان ہیں حسین کی ماں کو کہ حسین پر رویا جائے, حسین کی بہن کو کہ حسین پر رویا جائے. یہی تو جملے تھے نا حسین کی بہن کے, جب پوچھا بھائی میری تو یہی کہا گیا کہ گھر خالی کرا دے, ابھی ہم نے کھول کے روئے نہیں ہیں. کسی نے کہا تھا وہ بات ایک دم صحیح کہ زینب کی اصل تمنا تو حسین کے آنسو تھے. گھر خالی کرا دو, ابھی ہم دل کھول کے روئی نہیں, ابھی ہم نے دل کھول کے ماتم نہیں کیا. کون زینب؟ محافظ ہے امامت زینب. میں آپ کو جانوں کر جناب زینب کا لے کر آیا, اس کے لیے بھی آپ کو انگاروں سے چلنا ہے. جب چلیے گا تو اس وقت اس پھوٹی کو ضرور یاد کیجیے گا, کچھ جلتے ہوئے خیموں سے ایک بیمار کو بچا لائیے, امام کو بچا لائیے. آپ سنتے ہیں بزرگ ذاکرین سے, آپ نے سنا ہے امیر ابن مسلم کہتا ہے جب خیمے جل رہے تھے میں نے دیکھا علی کی بیٹی خیمے میں جاتی ہے اور پھر باہر آتی ہے, جیسے کہ زینب کی کوئی قیمتی شے خیمے میں چھوٹ گئی ہو. بعد میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ زینب ہے جو اپنی پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو سہارا دی ہے. یہ جناب زینب کی زیارت کے جملے ان کو مفہوم ملے کہ سلام اس بیوی پر جس نے اپنے امام وقت کی حفاظت کی ہے, اپنے امام کو بچایا ہے. عزیزان نے جنت میں تک سب کچھ کیجیے. قیام حسینی کا جنہ, خیموں کا جنہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. خیام میں جنہ اٹھا, جنہ تو بہت دور کی بات ہے خیموں کا, خیموں میں ملائین کا داخل ہو جانا. خدا دعا ہے کوئی یہ دن نہ دیکھے, خدا نہ خاصہ کسی پر ایسا وقت نہ آئے کہ اس کی بہنیں اس کے گھر میں ہوں, مائیں گھر میں ہوں اور کوئی نامحرم اس طریقے سے گھر میں داخل ہو جائے. مجھے بتائیں اگر کبھی ایسا واقعہ ہوگا تو گھر کی مذکورات کسے پکارے گی, کسے آواز دے گی؟ جانو کوئی گھر کے پکارے گی نا. بتائیے جب خیمے میں ملائین داخل ہوئے ہوں گے تو لیلا کو علی اکبر کتنے یاد آئے ہوں گے, زینب نے عباس کو کتنا یاد کیا ہوگا, ام فروا کو قاسم کتنے یاد آئے ہوں. ہاں مجھے میری حدیث یاد آ رہی ہے, حدیث نے اس منظر کو بھی بیان کیا. فرماتے جب خیمے جل رہے تھے سرکار حدیث فرماتے ہیں ماؤں کا کیا عالم تھا, بیویوں کا کیا عالم تھا, بہنوں کا کیا عالم تھا. فرماتے ہیں کہ فریاد کسی کی کے برادر دوڑو, کوئی چلاتی ہے عباس جلاور دوڑو, کوئی کہتی ہے طرف کر میرے دل پر دوڑو. ارے مال
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनिए जनाब गिरामी, मजलिस तमाम हो गई। शाम गनीमा क़याम हुसैनी का आलम क्या है? कोई आता है चादर ढूंढ के चला जाता है, कोई आता है बालियां छीन के चला जाता है, कोई आता है बिस्तर छीन के चला जाता है। आप जब हुसैन कहते को पढ़ेंगे और मातम करेंगे, मैं ये मंजर आपको दिखला दूं। अब मजलिस तमाम है। शाम गनीमा जो हाल क़याम हुसैनी का है वही हाल लाशाए हुसैनी का है। क़याम हुसैनी में कोई आया चादर ढूंढ के चला गया, कोई आया बालियां लूट के चला गया, कोई आया पिस्टल छीन के चला गया। जो हाल क़याम हुसैनी का है वही हाल लाशाए हुसैनी का है। तो तुम्हें बताते पड़िए, कोई आया अब मामल लूट के चला गया, कोई आया जरा छीन के चला गया। वो आखिर में वो जवान में मजलूम आया, वो मजलूम आगे के जब मैंने देखा हुसैन का मामल मिल गया, हुसैन की जरा छिन गई, हुसैन के ज़बरदस्त लूट लिए गए, मुझे लूटने को कुछ नहीं बचा। आखिर में मैंने देखा हुसैन की अंगुष्ठ मुबारक में अंगुष्ठरी चमक रही थी। वो कहता मैंने बड़ी कोशिश की किसी तरीके से अंगुष्ठरी अंगुष्ठ मुबारक से बाहर आए, लेकिन नहीं आई। आखिर में खंजर निकाला, ज़मीन करबला लगी, आसमान दराए हुसैन की अंगुष्ठ मुबारक जब बाल मलूम का खंजर चला। अजब नहीं सैयदा की आवाज आई हो, ऐ सालिम चंकिया भी नहीं से मारा है। करीब से बोल सिखाता है रहे सलामत ताक़त समत, रहे सलामत ताक़त समत, रहे सलामत इश्क़ हुसैनी रंगे वफ़ा दिखाता है। रहे सलामत ताक़त समत। ये छोटे बच्चे और शबेदारी, यूं तो बड़ा मुश्किल है सफर। सोचो अगर तुम अहले जमाना, इश्क़ हुसैनी का है असर। इश्क़ हुसैन ही इन बच्चों को फर्श आज़ाद तक लाता है। रहे सलामत ताक़त समत, रहे सलामत ताक़त समत, रहे सलामत इश्क़ हुसैनी रंगे वफ़ा छोटी सी कब्र पर जिंदान खुल गया है। सकीना वतन चलो, सजाद के गिर पड़ा। छोटी सी कब्र पर है मज़लूम ऐसे गिर पड़ा, मज़लूम ऐसे गिर पड़ा। तुरबात पे बहकी है जैसे हुसैन था गिरा। अकबर की लाश पर जिंदान खुल गया है। सकीना वतन चलो, सजाद के गिर पड़ा। छोटी सी कब्र पर देखो नहीं रही
लौट कर वतन लेकिन तू बहने शाम में, लेकिन तू बहने शाम में कैदी रह गई है, खाकर कमाच सो गई जिंदा की खाक में, खाकर कमाच सो गई जिंदा की खाक में। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। अम्मा की तरह तुझको न मिल पाई खीरना, है बाबा की तरह तुझको कफन भी नहीं मिला, पत्थर भी खाए शाम में, पत्थर भी खाए शाम में, तूने मेरी तरह नाके से गिर के हो गई, तेरी भी हम कमर। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। देखो जरा तुम काबे में जाकर, सिर्फ मुसलमान होंगे वहाँ। फर्श अज़ाबो वाहिद जगह है, अपने पराए सब है जहाँ। आता वही है फर्श अज़ाब पर, जिसको हुसैन बुलाता है। रहे सलामत क़यामत, रहे सलामत क़यामत, रहे सलामत इश्क़ हुसैनी रंगे वफ़ा दिखलाता है। रहे सलामत क़यामत। वो जो बिनाए फर्श अज़ा है, हम हैं उसी बीबी की दुआ। इश्क़ हुसैनी था उसके दिल में, और हमें विरसे में मिला। जिसको मिला विरसे में ये मातम, अहले अज़ा कहलाता है। रहे सलामत क़यामत, रहे सलामत क़यामत, रहे सलामत इश्क़ हुसैनी रंगे वफ़ा दिखलाता है। रहे सलामत क़यामत। इश्क़ हुसैनी दिल में बसा कर, जिंदा रखी गाजी ने वफा। जिसने वफा को जिंदा रखा है, बाली सकीना का है चचा। उसको दुआ देती है सकीना, जो भी अलम को आता है। रहे सलामत क़यामत, रहे सलामत क़यामत, रहे
عشق حسینی سے ہے نمازیں، عشق حسینی فرش ازاں، عشق حسینی شولوں پہ چلنا، سینہ زنی زنجیر و کماں، عشق حسینی کی طاقت سے ماتم خون میں نہاتا ہے، رہے سلامت تا قیامت، رہے سلامت تا قیامت، رہے سلامت عشق حسینی رنگ وفا دکھاتا ہے، رہے سلامت تا قیامت۔ سنو مظہر و عرفان آئے آزاداران من، یہی وہ شہدائے کربلا ہیں جنہوں نے حل من کی صدا پر لبیک کہا اور میرے عشق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلم بن سجاد، انس بن حارث، بوریر حسانی، حنظلہ بن اسد، عبد الرحمن غزوانی، سیف بن خالد، حبیب جان ابو سمامہ، عمرو بن انصاری، شوذب بن عبداللہ، عابس بن شبیب، عبداللہ غفاری، وہب قلبی، ابو شاسا، شبیب بن عبداللہ، عمار بن حسان، جنادہ بن حارث، سعید بن حارث، سہیل بن غیر، سیف بن خالد، نعمان بن عمر، رافع بن ہلال، سلمان بن مزار، علی بن مصبر آہی، سوار بن عمیر، عمر بن جندب، زرغامہ بن مالک، اسلم غلام ترکی، عمران بن کعب، قارب بن عبداللہ، مسلم بن کثیر، نعیم بن عجلان، عبداللہ بن ثبیت، عمر بن خالد، سعید بن عبداللہ، جابر بن حجاج، بکر بن حریم، حجاج مسروق، عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، حبشہ بن قیس، زاہد بن عمرو، سوید بن عمرو، نصر بن ابی نذر، عبداللہ بن عمیر، عمرو بن انصاری، حباب بن عامر، حباب بن حارث، حارث بن بنہان، جندب بن حجیر، عمار بن ابی سلمہ، منجہ بن سہم، محمد بن سعید، محمد بن عبداللہ، عمر بن سلام، قاسم بن حسن، محمد بن حسن، محمد بن خالد، عبداللہ بن خالد، عمران بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن حسن، علی صفر، علی صفر، علی حسین، یا حسین، علی حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زہرا قبول کیجئے عرصہ حسین کا، زہرا قبول کیجئے عرصہ حسین کا، زہرا قبول کیجئے عرصہ حسین کا، پیاسے کعبے وطن کا، شہ مشرقین کا، زہرا قبول کیجئے عرصہ حسین کا، زہرا قبول کیجئے عرصہ حسین کا، جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی، رخ کر کے بقیہ کا یہ مومن نے صدا دی، تشریف لائے فرشے عزا کا بچھ گیا، زہرا قبول کیجئے عرصہ حسین کا،
قبول کیجیے حسین کا مظلوم کے غم میں ہوئی مغموم خدائی پھر نام پہ پیاسوں کے چھبیلیں ہے لگائی گھر گھر میں ہے حسین کی غربت کا تذکرہ ہے زہرا قبول کیجیے حسین کا زہرا قبول کیجیے ہر موڑ پہ ڈھارس جو رہا بنت علی کی ہے وہ جس کی شہادت پہ کمر شیخی جھکی تھی اس شیر کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ زہرا قبول کیجیے حسین کا زہرا قبول کیجیے حسین کا آئی جو مدینے میں وہ زندہ سے پلٹ کر گھر جانے سے پہلے گئی مادر کی لغت پر زینب نے ماں کی قبر پہ دی پہلی صدا زہرا قبول کیجیے حسین کا زہرا قبول کیجیے حسین کا غازی کو اسی ماں نے سکھائی تھی وفائیں بیٹوں کے لیے بھرتی بھلا کیسے وہ آگے موقع تھا یہ بقیہ میں ام البنین کا زہرا قبول کیجیے حسین کا زہرا قبول کیجیے حسین کا ہے پردیس میں امت نے جسے زخم دیے ہیں ایک دن میں جسے داغ 72 کے ملے ہیں اس پر سلام جس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہے زہرا قبول کیجیے حسین کا زہرا قبول کیجیے حسین کا جینے نہ دیا اس کو مسلمانوں نے بی پالا تھا جسے آپ نے ارمانوں سے بی کھائے رلا رلا کے اسے ذبح کر دیا ہے زہرا قبول کیجیے حسین کا زہرا قبول کیجیے حسین کا مظلوم کی گردن پہ وہ چلتا ہوا خنجر خون کو رلاتا ہے تکلم یہی منظر دادی کی اجڑی قبر پہ مہندی کا ہے نوحہ زہرا قبول کیجیے حسین کا زہرا قبول کیجیے حسین کا
حسین کا زہرا قبول کیجئے عرصہ حسین کا